ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बुहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, मैं उनसे बेजार हूँ। दुनिया की तारीख की कद आवर और बुलंदो बाला कौम, जो बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टान को तराश कर अपने घर और मोहल्लात बनाया करती थी। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि इसके ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर ये लोग किसी मुल्क पर हमला करने के लिए जाते तो उस मुल्क के लोग इस कौम के खौफ की वजह से पहले ही हथियार डाल दिया करते। ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर और लंबी तरीन कौम थी। इस कौम का जिक्र कुरान पाक में कौम आद के नाम से मिलता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर कौम आद के बारे में बताएंगे कि कौम आद कौन थी और ये कौम किस नबी की उम्मत थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने किस कदर ताकत से नवाजा था और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम इस दुनिया में कितने सालों तक आबाद रही, और फिर आखिरकार इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया और इनके नामो निशान को मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ 2 ऐसी कौम अता फरमाई हैं जो दुनिया की सबसे लंबी तरीन और सबसे ताकतवर कौमें थी। इनके जैसी और कोई कौम अल्लाह तबारक व ताला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। इस कौम के कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। इन 2 कौमों में सबसे पहली जो कौम अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में पैदा फरमाई, उनको कौम आद कहा जाता है, और दूसरी कौम जो इनके 100 साल बाद वजूद में आई, जो कि दर हकीकत इसी कौम की नस्ल थी, इसको कौम समूद कहा जाता है। इनके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया और दोबारा इनके जैसे लोग पैदा ही नहीं किए। प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम आद, इनके तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। इस कौम को अल्लाह ने ताकत के साथ साथ बेशुमार नियामतों से नवाजा था। इस कौम की बस्ती में हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और खेत खलियान थे और हर तरफ फलों और गल्लों की भरमार थी। ये कौम दुनिया के 2 मशहूर समंदरों के दरमियान, बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान, सहराए अहकाफ के दरमियान आबाद थी, और अहकाफ ही इस कौम का मस्कन था। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और इस कौम की औसत उम्र 900 साल से 1000 साल तक थी। ये ऐसी ताकतवर कौम थी कि इनको कभी कोई बीमारी न लगती और ना ही ये लोग कभी बूढ़े होते। ये कौम हमेशा जवान ही रहती। यही वो खूबी थी कि ये कौम दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गई और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बन गई। प्यारे दोस्तों, तूफ़ान नूह के बाद कौम आद वो पहली कौम थी जिसने दुनिया के अंदर बुत परस्ती शुरू की और कुफ्र व शिर्क की बुनियाद रखी।
بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے ظلم کی حدیں پار کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو۔ گمراہی، زنا، بے حیائی جیسی گناہوں میں ڈوب گئے اور برائیاں کرنے لگے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس طرح جب ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام قوم عاد کو پہنچایا تو قوم عاد کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا قرار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق 50 سالوں تک قوم عاد کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم اپنی جہالت سے باز نہ آئی اور اسی طرح اپنی بدعمالیوں پر ڈٹی رہی۔ قوم عاد کے 13 قبیلوں میں سے قبیلہ خلجان کے علاوہ کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو، جبکہ باقی سب قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور معاذ اللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پیارے دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور زنا اور دیگر گناہوں میں اسی طرح مبتلا رہی، اور بار بار حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لا دو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور قابل ہدایت نہ رہی اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، تو اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ اب وہ ان کے علاقے میں بارش نہ برسائیں، اور چشموں اور آبشاروں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام چشمے اور آبشاروں کو بند کر دیا جائے اور زمین کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد کے سرسبز و شاداب باغات سوکھنے لگے اور پانی کے چشمے خشک ہونے لگے، اور قحط سالی کی وجہ سے ان کے جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 برس تک چلتا رہا۔ چنانچہ اس عرصے میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ نہ سکے، اور ہود علیہ السلام پریشان اور افسردہ رہنے لگے۔ اپنی قوم کو فرمانے لگے کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائی۔ اللہ تعالیٰ نے خشک سالی کے عذاب کی وجہ سے اس قوم کی حالت بدتر کر دی تھی۔ چنانچہ جب یہ قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر اور غور کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستوں، پہلے قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کا رخ کرتی اور وہاں جا کر وہ دعا کرتی، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مشکل ٹل جاتی۔ چنانچہ بالآخر اس قوم کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف جایا جائے اور دعا کی جائے تاکہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اس مشاورت کے بعد 90 افراد کا لشکر حجاج مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی، اور قوم عمالقہ کا سردار جراد بن طارق تھا، اور جراد کی بیوی قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ اس لیے جراد بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کی خوب خدمت کی اور شراب و کبابوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔
یہ لوگ 1 ماہ تک اسی طرح شراب و کباب میں مست ہو کر اپنے مقصد کو بھول بیٹھے کہ ان کے پیچھے رہنے والے افراد کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر ایک دن جراد بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے ان کو اپنا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ چنانچہ وہ مقصد کے یاد آتے ہی روتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ یہ لشکر دعا میں مصروف تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہی قوم عاد کے تمام لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس لشکر نے جلدی سے تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ لشکر اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ویسے ان کے ساتھ یہ بادل بھی آگے بڑھتے جاتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی طرف آنے والے کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھ کر ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کالے بادل آ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دردناک عذاب ہے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہوا کا طوفان ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور خطیرہ نامی بستی پر ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی بستی سے باہر قدم رکھا تو ویسے ہی دیکھتے وہ کالے بادل مزید کالے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب شروع ہو گیا۔ اس طوفان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی کہ جس ہوا نے اس دنیا کے سب سے طاقتور قوم کو چیٹیوں کی طرح اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس عذاب نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات، قلعے، گھر سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ یہ علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف خوفناک اور جٹکھل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستوں، بے شک کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ طاقتور نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو بنا سکتا ہے اس کو مٹا بھی سکتا ہے۔